अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम और फराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहला मौजू हमारे पास होगा जिसमें तालिबान के हवाले से कि वो अस्करी जंग जो जीत गए हैं, अब जो बायकॉट उनका हुआ है उसके हवाले से उनको माशी चैलेंजेस दरपेश हैं। ये माशी चैलेंजेस वो किस तरीके से इसको पूरा करेंगे, और इसी के साथ साथ हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर के ऊपर भी बड़ी चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है और करना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत हाल में न्यूजीलैंड की जो टीम वापस गई है, अब भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, अब भी उसके ऊपर बयानबाजी भी चल रही है, अपोजिशन भी इस पर बात कर रही है, इसको सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस पर हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे और इस सारे सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और या मकबूल जान साहब से। दूसरा मौजू हमारे पास है नाज़रीन, पाकिस्तान के जो अस्पताल हैं जो जिसमें तमाम हुक्मा हैं और तबीब जो हैं उनके जो वैकेंसीज हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। और ये भी आपको बता दी यहाँ पे कि कमो बेश पंजाब हुकूमत की जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने सरकारी अस्पतालों में अतबा की 140 के करीब खाली असामियों पर तवील अरसे से भर्ती ना होने की वजह से उन्हें ख़त्म करने की समरी तैयार की गई है। ये एक बात आपको बता दें, हकीकत एक जो फैक्ट है वो WHO के जायज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 70% आबादी मकामी तरीक़ा इलाज से इस्तेफादा करती है और आलमी इदारा सेहत मसला सेहत को हल करने के लिए मकामी तरीक़ा इलाज के फ़रोग़ पर जोर देता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे, वजूहात क्या है, एक बार फिर ये कोशिश क्यों की जा रही है कि इस तरीक़ा इलाज को जो है वो ये वैकेंसीज ख़त्म की जाए, क्योंकि दुनिया में तो रवायती तरीक़े इलाज पर भरोसा बढ़ रहा है लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा। और तीसरा मौजू जिसके ऊपर बात करेंगे हम वो एक उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत को उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही है। तो इसके ऊपर बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने पहले मौजू की तरफ चलें, इसी से मुतालिक जैसे हमने आपको बताया, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के वापस जाने के हवाले से क्या कहते हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आपने बात सुनी यहाँ पे, और ये साहब जरा ये बताइएगा, एक तो हुकूमत की तरफ से जो बातें आ रही हैं वो हैं, फिर अपोजिशन इसको जो है वो इस बात को सियासत के तौर पे भी ले रही है, इसको सियासी मकासद के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। आखिर ये जो हो क्या रहा है, कौन से ममालिक है जिनका गठजोड़ बन रहा है, और क्या ये कोई पहली और आखिरी मर्तबा है या फिर आइंदा चल के पाकिस्तान को इस तरह के चैलेंजेस का मजीद सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस पूरे का पूरा जो सिनेरियो है जिसको शेख रशीद साहब ने बड़ी आसानी से दो फिक्रों में ख़त्म कर दिया, इसका एक मुकम्मल तौर पर सिनेरियो है जिसके बारे में तकरीबन 1.5 साल पहले से मैं चीख रहा था। और मैं कह रहा था कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क से निकलता है तो वो एक स्केप गोट ज़रूर बनाता है, क्योंकि उसने अमेरिका ने अपनी तमाम कौम को ये बताना चाहता होता है कि हम तो बड़ी सुपर पावर थे, हमारे खिलाफ एक साजिश हुई है और किसी न किसी पड़ोसी मुल्क ने साजिश की है जिसकी वजह से ये हुआ है। जब वो वियतनाम से इसी तरह नाकाम होकर निकला था तो कंबोडिया के साथ उसने यही किया था, और कंबोडिया पे उसने बम डाल मार मार के कंबोडिया का हासिल कर दिया था, और ये बहाना बनाया था कि कंबोडिया से ये जो खैमर रूज हैं वो इनकी मदद करते थे, तब हम जंग हार रहे हैं, वरना अमेरिका की तो माइट बहुत बड़ी है। एक तो ये देखिए कि उनको अपना इमेज वहाँ बिल्ड करना है। दूसरी सूरत हाल ये थी कि उनको जिस तरह की अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, ज़िल्लत आमेर, इसका उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। उनके दो बुनियादी तौर पर थे जिनके ऊपर उनका भरोसा था। एक पर था उनका हिंदुस्तान, जिसके बारे में उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 7-8 साल से ये सोचा हुआ था कि इसकी फ़ौजें यहाँ आ जाएंगी और वो हमें रिप्लेस कर लेंगी। और दूसरा उनको ये सोचा हुआ था कि जिन 3 लाख लोगों को हमने ट्रेंड किया है, हमने कोई 60-70 अरब रुपए का असला दिया है, उनको पूरे का पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो बिल्टअप किया है जिसके अंदर उनको पूरी असिस्टेंस शामिल है, लॉजिस्टिक असिस्टेंस शामिल है, सेटेलाइट की, वो फ़ौज जो है इन 60,000 तालिबान को खुद ब खुद ख़त्म कर देगा। मुसलमान की लड़ाई होगी और सारा मीडिया चीखेगा, ओ मुसलमान मुसलमानों के गले काट रहे हैं। हालांकि वो तो अमेरिका के बनाए हुए लोग थे, वो तो मुसलमानों से भी बदतर थे जो उनके साथ थे, लेकिन उनका ये बार भी खाली गया। अब हुआ ये है कि उन्होंने साइमल्टेनियसली नवंबर 2019 में एक कंटेनमेंट ऑफ चाइना का प्रोग्राम बिल्ड किया था, जिसमें क्वाड जिसको कहते हैं, जिसमें इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान और साथ साथ वो था अपना अमेरिका उसका हिस्सेदार था। इस क्वाड के तहत हुआ ये था कि उन्होंने
سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ انڈیا اور چائنا کی تھوڑی سی ایک خاص لیول پہ پونگ یونگ جو ہے ان کی لیک اس کے اوپر لڑائی کروائی، جو ان کو اندازہ ہوا کہ ایسی صورتحال بلٹ اپ نہیں ہو رہی۔ اب ہونا یہ تھا کہ آگے اس کو لے کے کیسے چلیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس ساری جنگ کے اندر 5 بڑی کمپنیز ہیں اس وقت امریکہ کی کہ جنہوں نے کمائی کی ہے۔ $300 ٹریلین جو ہیں، آپ اندازہ کریں کہ امریکہ کے وہ جو گئے ہیں، لیکن اس میں کمائی کرنے والی آپ کمپنیز دیکھیں، اور ان میں ساری کی ساری کمپنیز وہ ہیں کہ جن نے ان کے ایکس فوجی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں وہ جنرل کمپنی ہے، بوئنگ ہے، اس طرح کی ساری کمپنی، انہوں نے $ٹریلینز انہوں نے بھی کمائے ہیں۔ اب وہ یہ کمپنیز کہتی ہیں کہیں اور جنگ کی میدان کھلنا چاہیے۔ تو جنگ کا میدان کھولنے کے لیے ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ پاکستان میں یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے یہ مزید نہیں رکتی جہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں رکتی کہ اب آپ نے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے، اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے 2 بہانے کیے جائیں گے۔ نمبر 1 بہانہ یہ کیا جائے کہ یہاں پر بھی طالبان کا اثر آئے گا، اور یہاں ایک دن جو ہیں مولوی جو ہیں حکمران ہوں گے، اور یہ ہمارا نیوکلیئر پاور جو ہے وہ شدت پسندوں کے ہاتھ چلا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے تھرو ہم پہ حملہ کروایا جائے گا، اور انڈیا یہ کہے گا کہ پاکستان جو ہے ہمارے علاقے میں دہشت گرد بھیجتا ہے، اور اس کی سپورٹ کون کرے گا؟ امریکہ، اس کی سپورٹ کرے گا جاپان، اس کی سپورٹ کرے گا اپنا آسٹریلیا، اور یہ پوری کی پوری کویت کی، اب تو تائیوان بھی ساتھ میں لا لیا۔ اس سارے سینیریو کے اندر اور یہ صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جن ممالک کا نام لے رہے ہیں، کیا صرف یہی ممالک ہیں یا ان ممالک میں مزید اور اضافہ بھی ہوگا اس سازش کے پیچھے؟ تقریباً 16 ممالک کی لسٹ ہے جو پینٹاگون کی ڈاکومنٹ کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 ملکوں کے خلاف ہم نے کرنا ہے آگے۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایک ملائن جو ہے، ایک نیا میلگننٹ پیدا ہو گیا ہے، وہ ہے روس۔ یہ یورپ کے اندر ایک کینسر پیدا ہو گیا روس، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ چین جو ہے ایک ریگریسو فورس بنتی چلی جا رہی ہے، جو جمہوریت جس میں نہیں ہے، انسانی حقوق جس میں نہیں ہے، عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور وہ اس کا کنٹینمنٹ آف چائنا کا نام دیتے ہیں۔ بس بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ چین کی معاشی طاقت کو کیسے انہوں نے ختم کرنا ہے۔ ایک تو یہ۔ اب طالبان کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، پاکستان کو بھی اور مسلم امہ کو میں ایک بہت بڑی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، طالبان جو تھے وہ کسی کی مدد سے نہیں جیتے، عسکری قوت کے طور پہ جیتے تھے۔ 60,000 لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر فتح دی، انہوں نے عسکری طور پر جیت لیا۔ اب وہاں پر طالبان جو ہیں ایک قسم کے شیب ابی طالب میں گھس گئے ہیں، یعنی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا نے، مکے کے لوگوں نے، قبائل نے مل کے ان کے اوپر ناطقہ بند کر دیا تھا، اور وہ ایک شیب ابی طالب، طالبان کے ساتھ بھی پوری دنیا نے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے کہ نہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، نہ ہم تمہیں روٹی دیں گے، نہ ہم تمہیں کھانا دیں گے، نہ ہم تمہیں کپڑا دیں گے، اور مسلم امہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب معاشی ناکہ بندی کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سفارتی ناکہ بندی خود ہو جاتی ہے، یعنی قبیلے والے آپ سے بولتے نہیں، وہی کیفیت اب یہاں پر ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ طالبان اس سے بھی نکل جائیں گے، لیکن 57 ملک اور 1 ارب 50 کروڑ کے قریب جو مسلم امہ ہے، آپ سوچیں کہ ان کے منہ پر کالک ملی جائے گی۔ کہ آپ خود سوچیں کہ آپ دیکھیں، آپ یوکرین میں ایک بندہ جو ہے ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے، آپ حکومت تسلیم کر لیتے ہو۔ آپ دنیا میں مشرف کی حکومت آپ تسلیم کر لیتے ہو، یحییٰ خان کی حکومت آپ تسلیم کر لیتے ہو، ایوب کی حکومت آپ تسلیم کر لیتے ہو۔ طالبان جو ہے انوکھے ہیں دنیا کے اندر۔ اچھا، میں اولیاء صاحب آپ سے اس پر میں ذرا مزید بھی بات کروں گا، اسی چیز کے اوپر آگے چلیں گے، کیونکہ یہ تو بات درست ہے کہ طالبان نے اپنی حکومت تو قائم کر لی ہے، عسکری جنگ تو جیت لی ہے، لیکن جو معاشی جنگ ہے، اور یقیناً جو 21ویں صدی ہے وہ معیشت کی صدی ہے، معاشی جنگ کیسے جیتیں گے، کس طرح سے جیتیں گے، اکیلے کب تک اس چیز کا مقابلہ کریں گے؟ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر بھارت اور بھارتی میڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسی خبریں نکال کے لے آتے ہیں جہاں پہ بعد میں ان کو خود شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بھارت کے ایک بڑے نام نہاد اینکر ارنب گوسوامی کا اپنے ہی پروگرام کے اندر بھارت میں رہتے ہوئے اور اپنے پروگرام میں انہوں نے جس طرح کے جو ہے وہ حقائق اور بڑے وثوق کے ساتھ بیان کیے، اور بعد میں ان کو منہ کی بھی کھانی پڑی۔ ذرا آپ کو وہ دکھاتے ہیں کلپ، اور اس کے بعد اولیاء صاحب سے سر بات کرتے ہیں۔ اولیاء صاحب، ارنب گوسوامی بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہے تھے کہ وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا کچھ کھانے میں آرڈر کرایا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تمام ذرائع، تمام سورسز ان کے جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو گئے۔ ویسے آپ بتا دیں اولیاء صاحب، کیا کچھ تھا آپ کے پاس؟ کچھ لاتے مینو میں کیا تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈیا کی اور پاکستان کی جنگ ہے، یہ اس قسم کی چل رہی ہے، ہم حقائق پہ غور نہیں کر۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، 5 سال طالبان باقاعدہ وہاں پر انہوں نے حکومت کی ہے، اور انہوں نے اسی طرح کی صورتحال میں حکومت کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ معاشی صورتحال سے
نبرد آزما کیا اور لڑائی. میں آپ کو سمپل چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اس وقت 11 بڑے شہر ہیں جو کہ کابل ہے، قندھار ہے، ہرات ہے، مزار شریف ہے، قندوز ہے، جلال آباد ہے، تالکان ہے، پل خمری ہے، چاریکار ہے اور لشکرگاہ ہے، شبرغان، غزنی، خوست، سرائے پل اور یہ اس طرح اپنا مہت الرام جو ہے. یہ جو 10-11 شہر ہیں، ان کی جو اربن آبادی ہے نا، اس کو تھوڑا سا لک آفٹر کرنا ہوتا ہے اور جس کے اندر آپ وہاں پر وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. گاؤں کی آبادی جو ہے وہ صرف نمک خریدنے اور مٹی کا تیل لینے کے لیے وہاں جاتی ہے. اس کو کسی کے 2 چیزیں ہوتی ہیں حکومت کے لیے: حکومت لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لے اور حکومت انصاف ٹھیک کر لے. یہ بیسیکلی ریاست کی وجہ تخلیق ہے. لوگ اپنے یتیم بھی خود پالتے ہیں، اپنا اناج بھی خود اگاتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات بھی خود ٹھیک کرتے ہیں، اپنے حکیم سے دوائی بھی خود لیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنی سڑکیں تک خود بناتے رہے ہیں. یہ جو پاکستان انڈیا کی جو سب سے بڑی سڑک ہے، جرنیلی سڑک، یہ لوگوں نے بنائی تھی. بلوچستان میں چلے جائیں، 300 فٹ گہری جو ہیں اپنا وہ جو کاریزیں کھولتی ہیں، پبلک کھولتی ہے، اس کو مینٹین کرتی ہے. اسٹیٹ کے پاس تو لیکن مینٹین کے صاحب پیسے، پھر بھی معیشت کے لیے پیسہ تو ضروری ہے نا، کچھ معیشت کا پیسہ انٹرنل، اس کو چلانے کے لیے تو ضروری. آپ انٹرنل ہوتا ہے، آپ ڈالر چباتے نہیں ہیں. پیسہ آپ کہاں خرچ کریں گے اگر آپ کی معیشت اندر موجود ہے؟ دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے، آپ کو صرف پیٹرول کے لیے ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے. وہ اس وقت افغانستان سے، آپ اس وقت پاکستان سے $1 ارب جو ہے وہ جا چکا ہے وہاں پر سمگل ہو کے، کیونکہ پاکستان کا ڈالر مہنگا ہو گیا، وہاں پر سستا ہو گیا، وہاں پر جا رہا ہے. اور آپ کی جو ایکسپورٹ بل بڑھا ہے وہ افغانستان کی وجہ سے بڑھا ہے. تو افغانستان میں کہاں سے یہ ڈالر آ رہا ہے؟ اوپن مارکیٹ میں آپ کا ڈالر ہوتا ہے. 70-75 سال روس اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے روس چلتا رہا ہے. پورے کا پورا چائنیز اکانومی چلتی رہی ہے، کوریا چلتا رہا ہے. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، پاکستان جتنی جلدی ہوتا ہے افغانستان کو تسلیم کر لے، اس کو، یہی ہمارے لیے بہتری ہے. اسی میں ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور رحم ہو سکتا ہے. اگر ہم نے امریکہ کو دیکھتے رہے، ہم باقی ملک کو دیکھتے رہے، اللہ نے طالبان کی پہلے بھی مدد کی. میں 20 سال پہلے چیختا رہا کہ وہ جیتیں گے. میں آج لکھ رہا ہوں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. وہ عسکری محاذ جیت چکے، وہ یہ محاذ بھی جیتیں گے اور تمہارے منہ پہ جوتیاں پڑیں گی جو انٹرنیشنل فورسز ان کو روک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب ایک ہم نے بریک لینی ہے، وقفے کی طرف ہم نے جانا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے، پھر جو دوسرا ہمارا موضوع ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور یہ صاحب سے وجوہات جاننے کی ذرا کوشش کریں گے کہ یہ جو طریقہ علاج اور اگر اس کی جو ویکانسیز ہے اس کو ختم کرنے کا اگر ایک پلان بنایا ہوا ہے یا سمری تیار کی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، تو وہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے اور کیوں اس کے نقصانات کیا ہوں گے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین، جو دوسرا موضوع ہمارے پاس ہے اور ذرائع ابلاغ جو میڈیا میں خبر جو گردش کر رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے سرکاری اسپتالوں میں اطباء کی 140 کے قریب خالی اسامیوں پر طویل عرصے سے بھرتی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ختم کرنے کی سمری تیار کی گئی ہے. تو اسی چیز کے اوپر ہم بات کریں گے. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے حکیم محمد احمد سلیمی جو کہ جنرل سیکرٹری پاکستان طبی کانفرنس پنجابی، ان سے بات کریں گے. لیکن اور یہ صاحب ذرا آپ اس کا ذرا مختصر بتا دیجئے گا، آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں اس کی وجہ سے اور اس کو ختم کرنے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں وجوہات تو اس وقت ڈاکٹروں کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری جو میڈیسنل انڈسٹری ہے اس کی منوپلی کی وجہ ہے. دنیا پوری کے اندر یہ فیکٹ جو ہے اب بہت شدت کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ انسان نے کئی ہزار سال کی محنت سے جو طب استوار کی تھی، جو کہ یونان میں بھی تھی، جو کہ چین میں بھی تھی، جو کہ باقی یورپ کے ملکوں میں بھی تھی، خاص طور پہ رومن امپائر میں تھی، مصر میں تھی، برصغیر پاک و ہند میں تھی. وہ طب جو تھی وہ نیچرل میڈیسن کی بنیاد پہ چلتی تھی، ہربس کی بنیاد پہ چلتی تھی، جڑی بوٹیوں کے ساتھ پہ چلتی تھی اور وہ انسان کی مزاج سے زیادہ قریب کھاتی تھی. اس لیے اس کو ایک میڈیسن کی ویلیو کے طور پہ رکھا گیا. اسی طب کو انڈیا نے آیورویدک میڈیسن کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ آج وہ اس ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہے. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں سے لوگ مایوس ہو کے آتے ہیں، خواہ وہ کینسر کے پیشنٹ ہوں، خواہ وہ ایسے ہوں جو ٹرمینل سٹیج کے پیشنٹ ہوں، اور یہاں آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ وہ ہیلنگ، کسی طرح انہوں نے ہومیوپیتھ کو ٹھیک رکھا، ہر چیز کو ٹھیک رکھا. پاکستان کے اندر چونکہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ایک اجارہ داری بنائی گئی،
سب سے پہلے، اور اس کو ختم کیا گیا۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جتنے لوگ تھے ان کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ ایک چاہتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کروائیں تو ساتھ آپ کے پاس ایک حکیم موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر ایک بات لوگوں کو طبیعت نہیں کرتی ڈاکٹر کی دوائی لینے کے لیے، سنتھیٹک دوائی ہے، اس کو الرجی ہو جاتی ہے، اور تو آپ کو حکیم کی دوائی کی طرف پہ جا سکتا تھا۔ اس کو جان بوجھ کے، کہ میں خود جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں اور میں اس بلوچستان میں سیکٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کو جان بوجھ کے ان کو انہوں نے بھرتی نہیں کیا اور ان کو کوئی کرنے نہیں دیتا تھا۔ اچانک ڈاکٹر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ کہتے کہ ہم ان کو بھرتی نہیں ہونے دیں گے، ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، جبکہ ان کی ڈگریز جو ہیں آپ اندازہ کریں ہمدرد یونیورسٹی کی ڈگری کس لیول کی ڈگری ہے، ٹھیک، ان کی فاضل طب الجراحات کی ڈگری تھی، ان کو باقاعدہ سائیڈ لائن کیا گیا اور مکمل طور پہ اب انہوں نے کہا یہ خالی اسامیاں پڑھی ہیں، ان کو اکٹھا کرو تاکہ ہم ڈاکٹروں کو بھرتی کریں، اور خاص طور پہ ہماری یاسمین راشد صاحب ہیں چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ تو کریں گے یہ سب کچھ۔ بالکل اسی بات ہے، اور اسی طریقے سے اور یہ صاحب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس وقت کس طرح کا آپ دیکھتے ہیں؟ اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو جس طرح سے اوریہ صاحب نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے، پھر تو کوئی آپشن بھی باقی نہیں رہے گا، ایک ہی علاج رہے گا کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں اور ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ میں اس بات کو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیان کرنا چاہوں گا، اجازت دیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز حکمران تھا تو اس نے بھی جو اسلامی علوم و فنون کو ختم کرنے کی ایک جستجو، ایک کوشش کی تھی۔ اس میں ایک کوشش اس کی یہ تھی کہ اس وقت اس نے طب اسلامی، جسے ہم طب یونانی یا ایسٹرن میڈیسن کہتے ہیں، اس پر پابندی کی کوشش اس وقت بھی کی گئی تھی۔ اس وقت بھی جو مسیح الملک حکیم اجمل خان تھے، انہوں نے پورے بر صغیر میں اطباء کو اکٹھا کیا اور ایک پوری موو چلائی، اور اس جو ہمارا عظیم اسلامی ورثہ ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک جد و جہد کی، اور انگریز نے بھی وہ قانون واپس لیا۔ یہ بیسیکلی، اور یہ صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ یہ ایک منوپلی ہے۔ یہ میں تو تھوڑا سا مشکل لفظ بیان کر جاتا ہوں کہ یہ بیوروکریسی میں یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو بیسیکلی جو یورپ اورینٹیڈ ہیں، جو اپنے مقامی طریقہ علاج کو، مقامی جو علوم و فنون ہیں اس کو پنپنے نہیں دیتے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہاں پہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ آپ دنیا بھر میں، ابھی اوری صاحب بھی چین کی بات کر رہے تھے، انڈیا کی بات اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے بالکل ہمسایہ ممالک ہیں، چین پاکستان میں آ کر اپنی طریقہ علاج کی کونسل بنانے کی بات کرتا ہے، انڈیا آیورویدک کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اس صنعت پر ہماری طب یونانی کے طریقہ علاج کے فروغ پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے دنیا بھر میں جو جڑی بوٹیاں ہیں قدرتی، جو ہمارے ہاں بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول خزانہ ہے، جا بجا زمین پر پھیلی جڑی بوٹیاں ہیں جس پر جو خود رو پیدا ہوتی ہیں، صرف کوئی سسٹم یا سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور ہم اربوں ڈالر کا زر مبادلہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا جو اس اسلامی ورثہ ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1984-85 میں اسامیاں پیدا کی گئی تھیں اور طویل عرصے سے اطباء خدمات انجام دے رہے ہیں اسپتالوں میں، اور میں یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اکثر ہاسپٹل میں جہاں اطباء بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کے پاس ڈیلی کے 150-200-250 پیشنٹ چیک اپ کے لیے آتے ہیں، اور 60%، بلکہ 60%۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو ذالق کے زمانے میں یاد اچھی طرح انہوں نے اسامیاں قائم کی تھی۔ وجہ کیا ہوئی کہ اتنی دیر میں آپ کی ڈاکٹرز کے ساتھ جو بار بار وجہ تو صاف ظاہر آتی ہے، لیکن باقی جگہ تو آپ پھیل رہے ہیں، جو پرائیویٹ آپ کے حکمت کے لوگ ہیں، پہلے 4-5 حکیم نظر آتے تھے، آپ 8-10 حکیم نظر آتے ہیں اس جگہ پر۔ جی بالکل صاحب، اس میں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی سٹرینتھ ہے کہ معاشرے میں یہ فروغ پا رہا ہے۔ صحیح بات۔ WHO کی رپورٹس دیکھیں تو وہ کہتے ہیں آپ 70% آبادی آپ کی مقامی طریقہ علاج سے استفادہ کرتی ہے، تو وہ تو پوری دنیا کے جائزے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا جو نیچرل میڈیسن کی طرف آ رہی ہے، اور ہمارا جو یونانی یا اسلامک میڈیسن ہے یہ ٹوٹل بیسڈ ہی یہ نیچرل میڈیسن پہ کرتا ہے۔ صرف وہی بات ہے کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ بیسیکلی تھوڑی سی ایک اس میں انفراسٹرکچرل پرابلم ہے کہ وہ جو ایلوپیتھی
ایلوپیتھی کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ایک جاب رکھی گئی ہے, وہاں پہ جو ٹاپ لیول پہ وہ ہمارے دوست ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کسی طریقہ علاج کی مخالفت نہیں کرتے. ایک چیز جس کے اوپر آپ اعتراض وہ کرتے ہیں وہ ہے سرجیکل آپ کا اس کا وہ ظاہر بات ہے اتنا اس وقت سوائے جراح کے ہمارے ہاں کچھ ہوتا نہیں تھا, لیکن یہ بتائیے گا کہ باقی چیزوں جو ہیں جو کہ عام جو میڈیسن ہے, سرجیکل انٹرونشن تو جو ہے وہ کبھی اس کے 1% 2% ہوتی ہے. جب آپ کو پھنسی نکلا ہے, پھوڑا نکلا ہے, دل کا گردے کو آپریشن ہو گیا تو آپریشن تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے. باقی میڈیسن میں تو آپ سب کو آپ کو علاج کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہمارے ہم تو میڈیسن کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک سرجریز کی بات ہوتی ہے وہ متعلقہ فرد کو ریفر کیا جاتا ہے اس میں, اور جو ہاسپٹلز میں جتنے بھی جی پیز بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے مریض دیکھتے ہیں, اگر جہاں پہ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تو متعلقہ وہ ایکسپرٹ کی طرف اس کو ریفر کرتے ہیں. تو یہ تو ایسی الزام والی بات ہے یا اس میں اس کی طرف توجہ نہ دینے والی بات ہے. اور وہ بنیادی طور پر وہی عرض کیا کہ یہ نا انفراسٹرکچر جو ہے اس کے ٹاپ لیول پہ جو کہ ایلوپیتھی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس شعبے کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, اکثر بجٹ ریلیز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا باقاعدہ انسٹیٹیوشن علیحدہ ہونا چاہیے. آپ اس ایڈمنسٹریشن سے, میں تو کئی دفعہ اپنے بحث میں کہا بھی تھا کہ ان کے ہاسپٹلز علیحدہ ہونے چاہیے, ان کی آؤٹ لیٹ علیحدہ ہونا چاہیے. جو بندہ اس حکمت کی طرف جانا چاہے اس طرف چلا جائے, جو سرسز اسپتال میں جانا چاہے سرسز اسپتال میں چلا جائے. بالکل اس پہ نا. اچھا, اور یہ صاحب ایک بات جو حکیم صاحب نے ایک بات کہی ہے, میں آپ سے ذرا اینڈ ٹورڈز ہم نے بریک بھی لینی, لیکن یہ جو بات کر رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ جو نیچرل میڈیسنز ہیں اور ہمارے ہاں بھی یہ جو ہربل میڈیسنز ہیں کافی زیادہ اس کی بھی گروتھ ہوتی ہے, یہاں پر پاکستان میں پائی جاتی ہیں, اس طرف توجہ ویسے کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیں اب تو پوری دنیا جو ہے نا, حکیم صاحب میرے سے ایکسپائر کریں گے, ملٹی وائٹامنز کے اوپر آگے ہوئے ہیں, علاج بالغذا پہ اوپر آتے ہیں. یہ آپ کی جی این سی وین سی یہ سب کیا ہربل میڈیسن کی دکانیں, کبھی کسی نے سوچا تھا؟ یہ ساری بیسیکلی طب یونانی کا چربہ ہے اور کیا ہے. ہماری جو لوکل دوائی ہے مہنگی ادویات ہیں. اور آپ وہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ دیکھیں آپ گریپ سیڈ ایکسٹریکٹ آپ لیتے ہیں وہ ملتا ہے 3000 روپے کا, اور آپ حالت یہ ہے کہ آپ انگور کا بیج کھائیں وہ آرام سے 5 روپے کا بھی ملتا ہے. اور یہ صاحب یہ کورل کیلشیم, اور یہ صاحب وہ ٹرمرک جو ہے نا وہ بھی 8000 9000 روپے کی ہے, یہاں پہ وہ ہلدی سے آپ کے پاس آ جاتی ہے. ایک بہت شکریہ آپ کا حکیم محمد احمد سلیوی صاحب, اور یہ صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اس پر پروگرام اور فراز اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین, اور جو تیسرا ہمارے پاس موضوع ہے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج نہ کرنے پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا گیا. اس پر بات کریں گے, لیکن ایک جو بریکنگ نیوز سب سے اہم ہے, اب سے کچھ دیر بعد اسی پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے تھے اور اوریہ صاحب نے کہا کہ جو دورہ نیوزی لینڈ ہے وہ نیوزی لینڈ نامکمل چھوڑ کے اس کو چلا گیا. اب نیکسٹ آنے والا جو دورہ تھا وہ اکتوبر میں انگلینڈ کی مینز اور ویمن کرکٹ ٹیم نے یہاں پر آنا تھا, وہ بھی دورہ ملتوی ہو گیا ہے. انگلینڈ نے بھی انکار کر دیا. اور یہ صاحب آپ کی آواز لگتا ہے وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. دیکھیں میں 3 دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا اور یہ پلان میں شامل ہو چکا ہوا ہے, اور یہ پورے کا پورا آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی تک ہم کرکٹ بچانے کو لگے ہوئے ہیں, کرکٹ کو چھوڑے ملک بچانے کی بات کریں. آپ کے ملک کے اوپر گہرے بادل چھانے والے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں, چھوڑ دیں کرکٹ کو, عورتوں کی ٹیم فلانی ٹیم پی سی بی وی سی بی. خان صاحب اس طرف توجہ کریں. جی ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے. نہیں تو کرکٹ ایک بہانہ ہے, اور یہ صاحب سے یعنی کرکٹ میں بہانہ ہے, یعنی مزید اس کے چیلنج. آپ کے کرکٹ کو تو چیلنج نہیں کیا گیا, آپ کی تو ریاست کو چیلنج کیا گیا ہے. کیا بحثیت ریاست ایک سیکورٹی رسک کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب سیکورٹی رسک ہو تو آپ کو دنیا کو آپ کا اکٹھا کیا جائے گا ایک دن, اور وہ آپ کا تو مسئلہ ہی اور ہے. ٹھیک ہے چلے, اور یہ سب اس پر آنے والے دنوں میں مزید, چونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ اسی طریقے سے سامنے پوری ہوتی بھی نظر آ رہی. سر مزید بھی آنے والے دنوں میں بات کریں گے, لیکن ایک اور جو موضوع جو ہمارا ہے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج نہ کرنے پر جو وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا گیا, یہ امپلیمنٹیشن ہو کیوں نہیں سکا اب تک؟ اور اس کی امپلیمنٹیشن کی بنیادی وجہ ہے بیوروکریسی. دیکھیں ہم نے پہلے دن سے جب بھی عمران خان صاحب آئے تھے تو میں نے کہا تھا سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ فوری طور پہ سول سروس کا امتحان جو ہے اس کو آپ اردو میں کرتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ میں جو ایک سول سرونٹ ہوں, میں اگر پنجاب سے ڈومیسائل ہے, میں بلوچستان میں جاتا ہوں تو میں اردو بولتا ہوں. میں گوادر میں جاؤں, میں پسنی میں جاؤں, میں انگلینڈ میں اردو سب. اچھا ہوتا یہ ہے کہ سارا کام
سائل ہمارے پاس اردو میں گفتگو کرتے ہیں، عدالتوں میں ہمارے پاس گفتگو جو ہے ساری اردو میں ہوتی ہے، ہم جواب انگریزی میں دے رہے ہوتے ہیں. ہم ایک منافق قوم بنائے طور پہ بن چکے ہوئے ہیں، اور یہ کسی طور پر اس پہ کل انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور بتاؤں گا کہ یہ کون نہیں کرنے دے رہا اور اس میں کس کا انٹرسٹ شامل ہے، اور کس 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کی وجہ سے پاکستان کو ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.